बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद अब्दुल्ला काजी आज आपके सामने कुछ नई मालूमात के साथ हाज़िर हूँ। और आज हम सूरह काफ का 9वां और 10वां रुकू स्टार्ट करेंगे। और उस 9वें और 10वें रुकू में आज मैं इसलिए कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक कंप्लीट वाक़या है, इसीलिए मैं जो है ये कंबाइन कर रहा हूँ। क्योंकि जो है वो अगर मैं शुरू से लेकर आखिर तक इकट्ठा बयान करूँगा और एक वीडियो में बयान करूँगा ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाए। पहले मैं 9वें और 10वें रुकू की ट्रांसलेशन इकट्ठी करूँगा। आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 82 तक, 60 से 82 तक ये जो है पूरा जो है वाक़या बयान किया गया है। पहले मैं ट्रांसलेशन करूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले मैं मेन पॉइंट्स बता दूँ कि यार मेन पॉइंट्स यहाँ पर समझने वाले कौन से हैं। उसके बाद हम लास्ट में भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, मगर सबसे पहले बता दूँ कि मेन पॉइंट ये है कि हर बंदे के पास डिफरेंट इल्म है। अब मैं हूँ, अगर मेरे पास कोई इल्म है तो शायद वो दूसरे के पास नहीं हो। और इस वाक़े से भी हमें ये पता चलता है कि हर बंदे के पास जो है, अब यहाँ पर इस वाक़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास डिफरेंट इल्म था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास डिफरेंट इल्म था। और साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हर चीज़ के पीछे कोई हिकमत होती है। अल्लाह ताला ये जान लें कि अल्लाह ताला बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। अब यहाँ पर छोटी सी मिसाल है कि कोरोना वायरस आया हुआ है। अब इस कोरोना वायरस के पीछे क्या आपको पता है कि अब कौन सी बड़ी आफत जो है वो हमें इस वजह से जो है उससे जो है बचना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर वो जो आफत है शायद वो आफत टल जाए क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से। तो आप इस चीज़ को नहीं जानते, अब इसीलिए उस बड़ी आफत से आपको बचाया जा रहा है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव रहकर सोचना चाहिए कि अब अगर ये चीज़ आई है तो हमें जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस चीज़ को जो है ये जो इम्तिहान कड़ा इम्तिहान ले रहा है इसमें जो है हमें कामयाब कर। अब कोरोना वायरस से जितनी भी अमवात हो रही हैं, तो जितनी सख्तियाँ सह रहे हैं, तो उन चीज़ों को जो है आप थोड़ा रियलाइज़ करें कि यार ये क्यों हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो अल्लाह ताला बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है और आप पॉजिटिव जाएं, क्योंकि अगर ये चीज़ें सारी हो रही हैं तो आपको किसी न किसी चीज़ से जो है आपको बचाया जा रहा है, आलूदगी से, या कितनी जो है आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आप पर इफेक्ट करते हैं उससे आप बचे हुए हैं। और जैसे माहौलियात, अब इंडस्ट्रीज़ बंद हैं थोड़ी थोड़ी, जितनी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहे थे माहौल को, तो उससे भी हम इस कोरोना वायरस की वजह से बच रहे हैं। तो ये याद रखें कि हर चीज़ में दो रुख होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब अगर ये नेगेटिव चीज़ है कि यार बहुत सारी बात हो रही हैं, हम कड़े वक्त से गुजर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या हैं, माहौलियाती आलूदगी जो है वो कम हो रही है। और आपने अगर कई वीडियोस देखी हो तो अब कई मीटर दूर से जो है आप जो है एक खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। जैसे एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक पाकिस्तान के एक शख्स ने जो है वीडियो बनाई कि जालंधर में वो खड़ा हुआ है और 300 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है बंदों पे, तो वहाँ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी जो है डाल रहा होगा। तो आपको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अभी आपको ट्रांसलेशन करा देता हूँ। जो हिकमत की बातें वो अभी शुरुआत में भी मैंने आपको थोड़ी सी बता दी और आखिर में भी आपको डिस्कशंस में जो है वो मेन पॉइंट्स बना के बता दूँगा कि इस वाक़े से हमें क्या क्या सबक हासिल हुआ। तो यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफ़र जारी रखूँगा जब तक दो समंदरों के संगम पर ना पहुँच जाऊँ, वरना बरसों चलता रहूँगा। चनांचे जब वो इन संगम पर पहुँचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए और उसने समंदर में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफ़र में बड़ी थकावट लाहक हो गई है। उसने कहा, भला बताइए, अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे ज़िक्र करना ही भूल गया था, और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझसे इसका तज़किरा करना भुलाया हो। उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपनी राह ले ली थी। मूसा ने कहा, इसी बात की तो हमें तलाश थी। चनांचा दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खसूसी रहमत से नवाजा था और ख़ास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गर्ज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दें। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे
اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ ساری کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ انہوں نے کہا لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ تو یقیناً آپ کو اس واقعے سے جو ہے تھوڑا بہت جو ہے پتہ چل گیا ہوگا، جہاں نیگیٹو چیز ہوتی ہے وہاں جو ہے پازیٹیو چیز بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت آنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ آپ نے جو ہے کیا بویا ہے اور اب آپ کیا کاٹنے جا رہے ہیں۔ اب ایکسپلینیشن جو ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی ہے جو صحیح بخاری میں کئی سندوں سے منقول ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کو پتہ یہ بتایا گیا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے۔ البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سفر کرایا گیا
اس کا ایک مقصد تو یہ ادب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ علم تو ایک سمندر ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے۔ اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روزمرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان کی نظر چونکہ محدود ہے، اس لیے وہ اس حکمت کو بسا اوقات نہیں سمجھتا، لیکن جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بھاگ دوڑ ہے وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے تھے۔ اسی دوران وہ مچھلی جو ایک زنبیل میں تھی وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری، اور جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کو یہ بات بتانا بھول گئے، اور یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جہاں مچھلی گم ہو وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے تو ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سن کر بہت خوش ہوئے کہ انہیں اپنی منزل مل گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں وہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے نظر آئے، اور ان کو جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد تکوینیات کا علم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی تکوینیات کا علم، اور آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، یعنی شریعت کا علم۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون کون سا علم کس کس کے پاس تھا۔ اب یہاں پر جو کشتی کا ذکر آیا تھا کہ کشتی میں کیا، اب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں جو ہے چھید کیا ہوا تھا، سوراخ کر دیا تھا۔ بعض حدیث میں آیا کہ لڑکا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے کھیلتے کھیلتے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا تھا۔ یہاں پر جو دیوار انہوں نے قائم کی تھی، مطلب یہ ہے کہ بستی والوں نے بےمانی سے تو انکار کر دیا تھا، لیکن اس دیوار کی مرمت پر ان سے جائز اجرت وصول کی جا سکتی تھی جس سے ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ دیوار قائم کر دی تھی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا، تو اب وہ اجرت لینا نہ لینا ان کا کام تھا۔ دیوار قائم کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ انہوں نے جو ہے کمپلیٹ کر دیا تھا، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعات دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا، اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے، خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے، چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت ہی سے پہنچایا گیا ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا۔ اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے، خاص طور پر کسی نابالغ لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کیا، چونکہ یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزریں اور خاموش نہیں رہ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کس شخص کو کتنے عرصے زندہ رکھنا ہے
اور کب اس کی موت واقع ہوگی، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا اور کب بیمار ہو جائے گا، اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں۔ اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کارندے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی ان تکوینی احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل میں کسی کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، لیکن جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام پر مقرر فرمایا ہے اس کے لیے یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کو نافذ کرنے کے لیے عام طور سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں یہ فریضہ سونپ سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے ذریعے کیا، لہٰذا جس طرح موت کے فرشتے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اسی بات کے لیے مامور تھا، اس طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کشتی کو عیب لگانے اور اس لڑکے کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر مامور تھے، اس لیے ان کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا۔ البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے پابند ہیں اور ہمیں عالم تکوین کا نہ علم عطا کیا گیا ہے اور نہ اس عالم سے متعلق ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس لیے ہم انہی احکام کے مکلف ہیں جو اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسی جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے اور جو شریعت ان کو دی گئی تھی اسی کے پابند تھے، اس لیے وہ نہ حضرت خضر علیہ السلام کی ان باتوں پر خاموش رہ سکے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ چل سکے۔ ان 3 واقعات کے بعد وہ سمجھ گئے کہ ان صاحب کا دائرہ کار میرے دائرہ کار سے بالکل الگ ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ البتہ اس طرح انہیں یہ حقیقت کھلی آنکھوں دکھا دی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت ہے۔ اگر ہمیں کسی واقعے کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس عالم تکوین میں اس کی حکمت واضح ہو سکتی ہے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے منظر ایسے نظر آتے ہیں جن پر ہمارا دل دکھتا ہے۔ بہت سے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے عالم تکوین کی ایک جھلک دکھا کر ایک مومن کے لیے ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عالم تکوین اور اس کے کارندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی طرح پوشیدہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوین کی ایک جھلک دکھانے کے لیے وحی کے ذریعے ان کا پتہ بتا دیا گیا۔ اب جب کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر تکوین کے کسی کارندے تک رسائی حاصل کر سکے، اور نہ نظر آنے والی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تکوین کا کارندہ ہے اور اسے تکوینی اختیارات حاصل ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد پر شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے سراسر گمراہی پھیلائی ہے۔ مثلا بعض نام نہاد درویشوں کا تصوف وغیرہ کا نام لے کر یہ کہنا کہ شریعت کے احکام ظاہر بین لوگوں کے لیے ہیں اور ہم اس سے مستثنیٰ ہیں، پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آج کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ شریعت کے احکام سے مستثنیٰ ہو سکے۔ تو یہاں پر آپ کو جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے ایکسپلینیشن میں ہی جو ہے ساتھ ساتھ بریف کر دیے ہیں۔ یہ جو ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یقینی طور پر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور باقی جو ہے ایک واقعہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ نیکسٹ 2 رکوع میں جو ہے رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور آج کے لیے جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ۔